औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। तमाम 12 बुरूज को कौन सी मस्बत सूरत हाल का इस अरसे में सामना रहेगा और मनफी सूरत हाल से बचने के लिए इनको किन किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होगी, उसके बारे में भी इनकी रहनुमाई की जाएगी। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साल का माह रमज़ान भी हम सब के लिए ढेरों खुशियाँ और बरकतों वाला साबित हो, और हम सबको माह रमज़ान के रोज़े रखने और इबादत की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और उसकी कबूलियत भी हो, आमीन। माह रमज़ान के इस मुबारक महीने की आमद की खुशी में हमारे इदारे की तरफ से हमारी प्रोडक्ट्स पर खुसूसी रियायत दी जाती है, और पिछली वीडियो में भी जैसे आपको बताया गया था, तो इस वीडियो में दोबारा आपको बताता जाऊं कि आप लोगों की स्क्रीन पर एक कोड नज़र आ रहा होगा। इस कोड को आप हमारी realstone.pk वाली वेबसाइट पर और rathorfragrance.com वाली वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे तो आपको एक खसूसी रियायत माह रमज़ान की खुशी में हमारी तरफ से दी जा रही है, उसको ज़रूर अवेल कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको ढेरों कामयाबियाँ भी अता फरमाए, आमीन। तो आगाज़ करेंगे अपने इस अशरे की वीडियो का बुर्ज हमल से, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 मार्च का इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अशरे के शुरू के 3 अयाम में आपके गैर ज़रूरी अखराजात में खासा इजाफा देखने में आएगा, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस अशरे की 4 से 10 मार्च के अशरे के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पिछले कुछ अरसे से जो चीज़ों की मैनेजमेंट के हवाले से आपसे कोताहियाँ हो रही थी या मिस मैनेजमेंट हो रही थी, इस अशरे की 4 से 10 तारीख के अशरे के दौरान आप इन मामलात पर काबू पाते नजर आएंगे और इनको एक बेहतर और अच्छी शक्ल देने की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, और इनके हवाले से आपको कामयाबियां भी मिलती हुई नजर आती हैं। इस अशरे के वक़्त के शुरू के अयाम में आप अपनी ज़ात की तरफ कोई ख़ास तवज्जो देते हुए नजर नहीं आते, लेकिन इस अशरे के 3 से 10 मार्च के अशरे के दौरान आप अपनी ज़ात की तरफ, अपने ज़वाजी मामलात की तरफ, अपने माली मामलात के हवाले से खासे एग्रेसिव नजर आते हैं और कई एक फैसले जो हैं वो लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान रोज़गार के हसूल के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त आपके सिलसिला रोज़गार बनने की तरफ इशारा कर रहा है। इसके साथ साथ वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, इनको मेरा बेहतर मशवरा ये है कि 4 और 5 तारीख के दौरान अप्लाई करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपके बैरून मुल्क जाने या बैरून मुल्क अप्लाई करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपकी औलाद के साथ मामलात में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर इस अशरे के शुरू के अयाम में। इस अशरे के आखिरी अयाम में आप इनके साथ ताल्लुकात और मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड खेलने वाले अफराद के हवालिए इतने कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहे। इनको बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात से दूर रहें। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे की दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से माली सूरत हाल में बेहतरी या माली फ़ायदे की तरफ निशानदेही कर रहा है। बहरहाल इस अशरे के शुरू के याम में इन मामलात में ट्रेडिंग करना आपके लिए इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा, इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि शुरू के याम में इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग से अवॉइड करें। वो अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ अगर आपका किसी से अफेयर चल रहा है तो आपको इस चीज़ की निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है कि आया वो आपके साथ सिंसेयर है भी या नहीं, क्योंकि इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जिस शख्स के साथ आप इश्क में मुब्तला है वो आपके साथ इतना कोई सिंसेयर नहीं है। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप रिश्ते के हसूल के हवाले से कोशिशें करते भी हैं तो कोई रिश्ते की बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हैं वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपके घरेलू मामलात में कुछ ऊंच नीच देखने में आएगी। इस अशरे की आखिरी याम में आप घरेलू मामलात को बेहतर
اور بنانے کے حوالے سے، بہتر کرنے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں، اور اس میں آپ کو کامیابیاں بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کاروباری صورتحال کی بات کی جائے تو اس اشرے کا وقت اونچ نیچ کے ساتھ کاروبار میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ افراد جو نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، فی الوقت اس آغاز کے لیے کوئی اتنا مناسب وقت نہیں ہے، کیونکہ جس کامیابی یا جس ترقی کی امید سے آپ کاروبار میں داخل ہو رہے ہوں گے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ کو اپنے دشمنوں مخالفوں سے خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت آپ کی ان کی طرف سے پریشانی میں کمی کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان کی طرف سے جو مسائل آپ کے لیے پیدا کیے جا رہے ہوں گے اس میں بھی کمی آتی نظر آئے گی۔ اس عرصے کے لیے آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق چاولوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 6 مارچ کی ہے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کا اپنے یار دوستوں بہن بھائیوں سے میل ملاقات زیادہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی اس اشرے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آئیں گے۔ برج ثور والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران یہ خرابی صحت کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ 3 سے 10 مارچ کے اشرے کے دوران ان کی صحت میں کوئی بڑی خرابی واقع ہو۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کی گئی کوششوں کے کوئی بہتر اور حاصلہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس اشرے کی 4، 5 اور 8، 9 مارچ کا وقت ایسا ہے کہ جب آپ لوگ نوکری کے لیے ضرور اپلائی کریں، یا وہ افراد جو نوکری سوئچ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپلائی کرنے کے حوالے سے کسی اچھی تاریخ کی تلاش میں تھے، تو یہ جو 4 تاریخیں آپ کو بتائی ہیں یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب اس کام کے لیے آپ کو مثبت نتائج ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ برج ثور والے افراد جو اندرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اس اشرے کی آخری ایام آپ کے اندرون ملک سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے اولاد کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں بھی اضافے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ آپ کے خلاف خاصی سازشیں کرتے نظر آئیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتے رہیں گے۔ اس اشرے کی درمیانی اور آخری ایام کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے جدوجہد اور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے یہ ایام آپ کے گھریلو معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ اور گھر کے تزئین و آرائش کی طرف ہونے والے اخراجات کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کا کوئی رشتے کا معاملہ طے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بات اگر چلتی بھی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں اور اس کی بات چلانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی سٹیپ نہ لیں، کیونکہ اس اشرے کے دوران لیا گیا آپ کا یہ اقدام آپ کے لیے اتنا کوئی فروٹفل رہنے والا نہیں ہے۔ وہ برج ثور والے افراد جو زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے روحانی مشاورت چاہتے ہو یا اسٹرولوجیکلی اپنا ذاتی حساب نکلوانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے ایک بہتر اور اچھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو حکومتی اداروں اور اعلیٰ افسران سے وابستہ کام کے حل کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دم سے آپ کے کام حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ کو کنٹینیوس فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے معاملات جو ہیں کسی حل طلب شکل کی طرف پہنچتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو نوکری کر رہے ہیں لیکن کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ سلو اینڈ اسٹڈی کی پالیسی کے تحت اپنے کاروبار پر لگے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اگر آپ آہستہ آہستہ اپنے کاروبار کو سٹیبل کرنے کے لیے کوشش کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جن کا عدالت میں کیس چل رہا ہے، اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں
آئے گی۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہشمند ہیں یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، فی الوقت اپلائی کرنے کے حوالے سے اتنا کوئی بہت زیادہ اچھا وقت نہیں ہے، لیکن آپ ان معاملات کے حوالے سے انفارمیشن ضرور اکٹھی کریں، ڈاکومنٹیشن اپنی پوری کریں۔ اگر بہت ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس اشرے کی 4، 5 اور 8، 9 مارچ کی تاریخوں کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران کبھی آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہو یا کسی اور امتحان کے لیے جانا ہو، تو جانے سے پہلے 3 عدد پرندے آزاد کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس عرصے کا صدقہ بھی آپ کا یہی ہے، اور جب آپ نے کسی خاص کام کے لیے جانا ہے تب بھی آپ نے یہ صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3، 8 اور 9 مارچ کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے، تو بھی برج جوزا کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج جوزا والے افراد اپنے کام کے حوالے سے خاصے سنجیدہ رہیں گے، اور بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی آلکسی کے، یہ لوگ انتہائی محنت اور جدوجہد کے ساتھ اپنے کام کی طرف مگن رہیں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح ہی کاروباری افراد بھی اپنے کاروبار میں بہتری کے حوالے سے خاصی محنت اور جدوجہد کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے حلقہ بہاب میں وسعت کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے، اور معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ یہ اخراجات آپ کے اپنے رشتہ داروں، یار دوستوں، اور اس کے علاوہ آپ کے اخراجات اولاد کے لیے یا اولاد پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فی الوقت ان معاملات سے کچھ دور رہے، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی مالی فائدہ ملتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ معاملات آپ کے لیے الٹا مالی نقصان کی وجہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں یا سخت دل کے ساتھ نہ لیں۔ سوچ و بچار کر کے نرم دل، ٹھنڈے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ معاملات کے فیصلے لیں، تاکہ آپ کے لیے مالی نقصان کی وجہ نہ بنے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس اشرے کے دوران آپ کو کوئی رشتے کا سلسلہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کے علاوہ عشق و محبت سے وابستہ افراد کے بھی آپسی تعلقات میں خرابی دیکھنے میں آئے گی، بلکہ معاملات اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات پر غور و فکر کریں کہ آیا اب آپ لوگوں کو اکٹھے چلنا چاہیے یا نہیں۔ ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ ذاتی مشاورت چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی انشاءاللہ تعالی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی، جو آپ کے زندگی کے حوالے سے، آپ کی فیوچر کے حوالے سے بہتر رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے اندرون میں سفر کے لیے جانے کو ظاہر کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ یہ غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ سواری وغیرہ کی مرمت کرواتے نظر آئیں گے اور اس پر اخراجات بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جن کا کوئی قانونی معاملات کا شکار ہیں، قانونی مسائل میں گرے ہوئے تھے، اس اشرے کے وقت کے دوران اگر یہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو وراثت وغیرہ میں سے کوئی حصہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا لطیف، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق جو کا دلیہ صدقہ کے طور پر دیتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 6 مارچ کی ہے۔ برج جوزا والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج
سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے مزاج میں کچھ تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عرصے کا وقت آپ کے مالی معاملات اور مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خاص طور پر اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایام میں آپ کا یار دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا بھی رہے گا۔ وہ برج سرطان والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کچھ مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس عشرے کی 4 سے 10 مارچ کا عشرہ آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے گھریلو ماحول، گھریلو معاملات کچھ ڈسٹرب رہیں گے۔ آپ گھریلو سکون کی تلاش میں تو ہوں گے لیکن وہ آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں کچھ مثبت تبدیلیاں لاتے نظر آئیں گے اور مثبت صورتحال کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان کو اپنی ڈیسیجن کے حوالے سے اور کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے اگر یہ کنٹرول کر سکیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کاروباری صورتحال میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واجد، 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3، 8 اور 9 مارچ کی ہے، اور اس عرصے کی نیکسٹ تاریخ آپ کی 2 مارچ کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج اسد کے تحت آئیں گے۔ وہ برج اسد والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ رشتے کے حوالے سے کوششیں جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں، اس عشرے میں کیا گیا اقدام ان کے لیے کوئی اتنا مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اگر یہ انٹرویو وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی وہ افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اپنے گھریلو معاملات کی طرف کچھ مرکوز رہے گی اور اپنے گھریلو صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ اگریسیولی بھی سٹیپس لیتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ برج اسد والوں کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس وقت کے دوران اندرون سفر سے اوائڈ کریں اور رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران برج اسد والے افراد اپنے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری اور اضافے کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ہی اپنے غیر ضروری اخراجات میں بھی کمی لانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے حوالے سے کوششیں جاری رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ کسی کو کوئی رقم قرض وغیرہ یا ادھار کے طور پہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں اس کی واپسی کا مطالبہ کریں۔ وہ چیز، وہ رقم، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی نظر آئے گی۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں اور اس حوالے سے خاصے پریشان تھے، اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت میں بہتری کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کا وقت کاروبار کے پیشے سے وابستہ افراد کے لیے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ مندی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس عشرے کے وقت کے دوران ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ یہ لوگ کاروبار میں بہتری کے حوالے سے مستقل طور پر کچھ نہ کچھ حکمت عملی اختیار کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ سوچتے رہیں گے۔ یہ اس معاملے کے حوالے سے ہار مان کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ کوششوں کو اپنی جاری رکھیں گے۔
اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آ رہیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ وہ افراد جو ذاتی مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ایک بہتر اور اچھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے چینی کا۔ حسب توفیق چینی صدقے کے طور پر نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 اور 6 مارچ کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج سملہ والے افراد جو روحانی حوالے سے یا اسٹرالوجی کے لیے کوئی ذاتی مشاورت چاہتے ہوں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر اور ایک اچھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ وہ برج سملہ والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج سملہ والے افراد جو پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، یہ بھی اس عرصے کے وقت کے دوران کوشش کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کی ان کوششوں میں کامیابی کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے کاروباری معاملات اور کاروباری صورتحال میں کوئی بڑی مثبت تبدیلی کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو ذاتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی تو وہ اس عرصے کے وقت کے دوران واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو طوالت بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنی صحت کا خیال ضرور رکھیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کی صحت میں خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت خبر سنا سکتے ہیں، لیکن اوورآل اس عشرے کا وقت یعنی کہ 4 سے 10 مارچ کا وقت جو ہے آپ کے لیے ان معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی اور بہتر خبر کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ انعامی اسکیمیں پرائز بونڈ کھیلنے والے افراد اس عرصے کے دوران کوئی بڑا انعام حاصل کرتے نظر نہیں آ رہے، بلکہ بہتر مشورت ان کو یہی ہے کہ ان معاملات سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، سوچ رہے تھے، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا واسع ہو، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک صدقہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے لوبیے کا۔ حسب توفیق لوبیا صدقے کے طور پر کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3، 8 اور 9 مارچ کی ہے۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 اکتوبر سے 23 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج میزان کے تحت آئیں گے۔ وہ برج میزان والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کو کوئی رشتے کا معاملہ طے پاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ کوئی رشتے کی بات چل رہی تھی تو اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ رشتے کی بات ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ برج میزان والے افراد جو وراثتی معاملات کے حل کے انتظار میں، ان کا یہ انتظار اس وقت کے دوران ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور وراثتی معاملات جو ہیں فیصلے کی شکل اختیار کرتے نظر نہیں آ رہے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو وہ بھی واپس کرتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ برج میزان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام میں روزگار کے حصول کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج میزان والوں کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو اپنی صحت کے حوالے سے کچھ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی اور آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے تو اس عشرے کے وقت کے دوران وہ چیز آپ کو واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کا وقت اندرون اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے اتنے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس عشرے وقت کے دوران ان سفر سے گریز کریں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران کاروباری صورتحال میں کچھ بہتری دیکھنے میں آئے گی، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے
درمیانی اور آخری ایام میں آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام میں آپ کی کوشش ہوگی کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جا سکے، اور اس حوالے سے آپ کو کامیابی بھی ملتی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے خاصی جدوجہد اور محنت کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ یار دوستوں سے میل ملاقات بھی کرتے نظر آئیں گے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ان سے وابستہ کوئی کام ہوں گے تو یہ لوگ بھرپور طریقے سے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ کوثر کا 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اس عرصے کے دوران حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 3 مارچ کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، زوئیں، دواد سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں یا کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عرصے کا وقت ان کے لیے کوئی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اگر یہ لوگ پھر بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ عشرے کی 8 اور 9 مارچ کے عشرے کے دوران یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی حصول کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے شروع کے 4 ایام ان معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ بہرحال اس عشرے کے باقی ایام جو ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے دوران ان کا کوئی سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران مدرسہ افراد کو بھی اپنی نوکری کے معاملات کے حوالے سے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی اتنا کوئی آسان رہنے والا نہیں ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں نظر آئیں گے، اور اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت یار دوستوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے اچھے اور بہتر تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران اپنے حلقہ باب میں بھی اضافے کی خواہش رکھیں گے اور اس پہ عمل بھی کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ سنجیدگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ کاروباری صورتحال کی بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران کاروباری افراد اپنے کام کی طرف توجہ دیتے نظر آئیں گے اور کاروبار کو اچھا اور بہتر کرنے کے حوالے سے خاصی جدوجہد بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے دوران ان کے رشتے کا کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہاں تک کہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر یہ رشتے کی آفر لے کے بھی جاتے ہیں تو اس کے حاصلہ نتائج آپ کے لیے کوئی اتنے فیزیبل نہ ہوں گے، آپ کی امید کے مطابق نہ ہوں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا نافع ہو 3 تسبیح آپ نے اسے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عرصے کے دوران حسب توفیق 3 عدد مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اور 9 مارچ کی ہے۔ برج عقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات میں کچھ اونچ نیچ کے ساتھ خرابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کے حوالے سے پلان تو بنائیں گے، لیکن اس پلان کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی سواری وغیرہ اور گھر کے تزئین و آرائش پر اخراجات کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے، خاص طور پر اس عشرے کی 4 سے 10 مارچ کے عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آئے گی۔ یہ غیر سرگرمیوں کی بجائے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہاں کو چاہیے کہ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس عشرے کی 4 اور 5 تاریخ کا انتخاب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طرح اوورآل اس عشرے کا وقت جو ہے وہ آپ کی صحت کے معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن اس عشرے کے شروع کے ایام اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی صحت میں
بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی شخص کو ادھار رقم یا قرض وغیرہ دے رکھا تھا تو وہ بھی اس عرصے میں کے دوران کوشش کرتے ہیں تو واپس ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ کاروباری افراد کام کی طرف توجہ دیتے نظر آئیں گے اور ان کو کامیابیاں بھی ملتی نظر آئیں گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے دوران حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 مارچ کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج جدی، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم خ گاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جدی کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کی 4 سے 10 مارچ کے عشرے کا وقت آپ کے قریبی رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو ظاہر کرے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا گھریلو ماحول اتنا کوئی خوشگوار نہ رہے گا۔ آپ اس معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ کوششیں بھی کرتے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کی 4 سے 10 مارچ کے عشرے کے دوران آپ کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کی 4 سے 10 مارچ کے عشرے کے وقت کے دوران آپ کی صحت خاصی بہتر رہے گی۔ خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار تھے اس عشرے کے دوران کی صحت میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کے 8 سے 10 مارچ کے دوران کچھ مثبت نتائج ملتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوشش کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کی 4 سے 10 مارچ کے عشرے کے دوران ان کو چاہیے کہ ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے کوئی اتنی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے وقت ان کے لیے خاصی مشکلات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3 مارچ کی، اس عرصے کی 9 تاریخ آپ کی 2 مارچ کی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی طریقہ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین شین سواد سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں خاصی مثبت تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی استوار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عرصے کے وقت کے دوران ملازمت پیشہ افراد اپنی نوکری میں خاصی محنت اور جدوجہد کے ساتھ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ بس آپ کو لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ غیر ضروری طور پر لڑنے جھگڑنے اور معاملات کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنی پرفارمنس دکھاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں یا وہ افراد جو ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی اس عشرے کے دوران مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیابیاں اکٹھی کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اس عشرے کے دوران یہ لوگ بھی اپنی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کافی حد تک کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کا وقت نہ ہی آپ کے اندرون ملک نہ ہی بیرون ملک سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں، بیٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آئے گی۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسری سرگرمیوں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ کاروباری افراد بھی اپنے کام کی طرف خاصی دلجوئی کے ساتھ محنت کرتے نظر آتے ہیں اور تو کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آئیں گے لیکن چند ایک خواہشات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فاتحہ کا 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی
2 اور 6 مارچ کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ڈال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج حوت والے افراد اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عرصے کے وقت کے دوران برج حوت والے افراد اپنے گول سیٹ کرتے نظر آئیں گے۔ فیوچر میں انہوں نے کس چیز کو اچیو کرنا ہے اس کے بارے میں فکر مند رہیں گے۔ اپنے مستقبل کے حوالے سے خاصے پریشان رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ پچھلے کچھ عرصے سے ذہنی پریشانی بنی ہوئی تھی وہ بھی اس عرصے میں دور ہوتی نظر آئے گی۔ ان کو ذہنی سکون بھی ملتا نظر آئے گا۔ اوورآل ان کی صحت میں بھی بہتری آتی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، بہرحال ان کو اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اوورآل برج حوت والے افراد کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ مالی معاملات کے حوالے سے اس اشرے کے دوران آپ کو کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری اخراجات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ شاہ خرچیوں میں اپنے پیسے مت ضائع کریں، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات اور اولاد کے معاملات کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو بھی چاہیے کہ ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں اس اشرے کے دوران یہ لوگ بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ کاروباری افراد اپنے کام میں بہتری کے حوالے سے خاصی محنت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق ہو یا نافع ہو، 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ نکالتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3، 8 اور 9 مارچ کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔